अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, ये 23 फरवरी 2011 का दिन है। बांग्लादेशी पार्लियामेंट का इजलास चल रहा होता है। माहौल काफ़ी गर्म है। अपोजिशन इत्तेहाद बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है। डिप्टी स्पीकर शौकत अली, जो कि 1971 से पहले पाकिस्तानी फ़ौज के कैप्टन भी रह चुके हैं, वो इजलास की सदारत कर रहे हैं कि अचानक ही अगरतला साजिश का जिक्र आया। डिप्टी स्पीकर अपनी कुर्सी से उठे और सामने आकर बबांगे दहल ऐलान किया कि मैं अगरतला साजिश के लफ्ज से तंग आ चुका हूं। आज भी हमारे स्कूलों की किताबों में अगरतला को एक साजिश कहा जाता है। अगरतला कोई साजिश नहीं, एक हकीकत थी। Allegations brought against us were true. Under the leadership of our great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we tried to separate the Danish Pakistan from the rest of Pakistan through an armed revolt. पूरी बांग्लादेश पार्लियामेंट ये सुनकर सकते में आ गई। शौकत अली बोले कि हमें खुद शेख मुजीब ने इस साजिश के लिए संग्राम प्रसाद का हिस्सा बनाया था। इस साजिश का शेख मुजीब के 6 नुकात मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं। हम खुद भारत गए और भारतीय एजेंसियों से मदद मांगी। अगर हम ऐसा ना करते और अगरतला साजिश केस ना बनता तो आज बांग्लादेश भी आज़ाद ना होता। हमने सिविल ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े वफद के साथ ये सारी कार्रवाई अंजाम दी। इस बयान के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख का बहुत बड़ा सच सामने आ चुका था। यह सच बांग्लादेश के अखबारों का हिस्सा तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान में इसको मीडिया ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। इस बांग्लादेश के मौजू को पढ़ने और समझने के लिए मैंने यूट्यूब और इंटरनेट पर कई हफ्ते लगाए, लेकिन हर वीडियो में पाकिस्तान के मुखालिफ हज़ारों इल्ज़ामात की बौछार मिलती। आज भी बांग्लादेश के मौजू पर आपको बांग्लादेश का वर्जन तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की कहानी नहीं मिलेगी। आज फिर हम आपको इस कहानी का तीसरा रुख बताएंगे, जो कि ना तो आपने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा और ना ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज़ में। क्या शेख मुजीब वाकई में पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहता था? अगरतला साजिश क्या थी? क्या पाकिस्तान ने सच में बांग्लादेश के वसाइल पर कब्जा किया? आज हम ढूंढेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। मैं इस वीडियो से पहले एक बात वाज़े कर दूं कि शायद मुस्तकबिल में हमारे बहुत से बंगाली भाई भी इस वीडियो को देखेंगे। मैं बांग्लादेश के हमारे भाइयों बहनों का बहुत एहतराम करता हूं और समझता हूं कि अगर वो आज़ादी लेना चाहते थे तो आज़ादी उनका हक है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान की कहानी क्या है, जो कि आज तक शायद आपको किसी ने भी बयान नहीं की। शायद इससे हमारे और हमारे बांग्लादेशी भाइयों बहनों के दरमियान बहुत सी गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएं। मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं आज़ाद मिलिट्री। शेख मुजीब का पाकिस्तान का दोस्त या दुश्मन होने के खुश्क मौजू को समझने के लिए हमें पहले इब्तिदा में जाना पड़ेगा कि एक मुल्क होता क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में एक मुल्क की तारीफ ये की है कि वही खित्ता एक मुल्क कहलाएगा जिसमें मुस्तकिल आबादी, एक मुख्तस इलाका और कोई हुकूमत होगी। और इसके साथ साथ सबसे अहम ये कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी उस मुल्क को एक अलग मुल्क तस्लीम करेंगे। जिस इलाके में ये 4 खसूसियात होंगी उसको एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाएगा। ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की मॉन्टविडियो कन्वेंशन में 1933 में किया गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तारीखी एतबार से इस तारीफ में आसानी से फिट नहीं होता। अगर हम दुनिया की तारीख देखें तो हर मुल्क आपको महसूस कल्चर, महसूस ज़ुबान, महसूस नस्ल या महसूस इलाके की वजह से बना हुआ नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ रंग बिरंगे कल्चर, ज़ुबानें, तहजीबें मौजूद हैं और इस मुल्क को बनाने की बुनियाद भी इस्लाम बनी। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब ज़रूर लगती है, लेकिन आज के दौर में भी दुनिया की जितनी रियासतें हैं उनमें पाकिस्तान वाहिद ऐसी रियासत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की बजाय कलमा तैयबा को अपनी बुनियाद बनाया। हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाने पर राजी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा पिछले कई हजार साल से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा। इसी वजह से कांग्रेस और गांधी ने पाकिस्तान बनने की डट कर मुखालफत की और बार बार ये दलील दी कि अक़वाम मुत्तहिदा की दी गई तारीफ के मुताबिक पाकिस्तान बनाने का कोई जवाज़ नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया। अब ज़रा अक़वाम मुत्तहिदा की इसी तारीफ पर दोबारा गौर करें। मशरक़ी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में हमेशा से एक मुस्तकिल आबादी रही है। वहाँ का इलाका भी हमेशा से महसूस इलाका था।
वहाँ हमेशा से एक हुकूमत भी मौजूद रही, बस उसको एक मुल्क बनने में सबसे बड़ी रुकावट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को उसे एक अलग मुल्क का दर्जा देना था। यहाँ पर मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि क्या दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिनकी करोड़ों की आबादी हो और उनके दरमियान बॉर्डर का फासला 1600 मील से ज़्यादा हो और उन दोनों ममालिक के दरमियान 3 मुख्तलिफ मुल्क भी मौजूद हों? ये ख्याली पुलाव सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक साथ रहते, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? ऐसा सिर्फ अमेरिका और अलास्का या हवाई जैसी रियासत में तो मुमकिन है, लेकिन वहाँ भी दरमियान में फ़र्क सिर्फ समंदर का है। आजकल आप बार बार खबरों में फ्रांस के इलाके कैलिडोनिया में एहतजाज की खबरें सुनते होंगे। ये कैलिडोनिया का एक छोटा सा हिस्सा साउथ अमेरिका में मौजूद है, जबकि फ्रांस यूरोप में है। फ्रांस ने दूसरी जंग अजीम के बाद इस इलाके को अपनी रियासत का हिस्सा तस्लीम कर लिया, लेकिन फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता और सुपर पावर मुल्क का ज़ेली हिस्सा होने के बावजूद भी आज भी कैलिडोनिया में फ्रांस के खिलाफ बगावत पर बड़े पैमाने पर एहतजाज होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना मुल्क चाहते हैं और फ्रांस के रिहायशियों को अपने इलाके में कबूल नहीं करते। हालिया एहतजाज की भी बड़ी वजह फ्रांस के शहरियों को फ्रांस ही के इलाके कैलिडोनिया में वोटिंग के हकूक देना थी, जिसको वहाँ की मकामी आबादी अपना हक गस्ब करना करार देती है। दुनिया के मौजूदा नक्शे में जहां मर्जी नजर दौड़ाएं, आपको मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की तरह किसी भी मुल्क के दरमियान में 1600 मील का बॉर्डर नहीं मिलेगा। लिहाजा इब्तदा से ही ये एक अननेचुरल किस्म का फैसला था। अब अगर कोई चीज़ इन दोनों ममालिक को आपस में जोड़ कर रख रही थी तो वो था हमारा 2 कौमी नज़रिया। इन मुल्कों का आपस में मजहबी ताल्लुक जो कि इस्लाम की बुनियाद पर बना था। लिहाजा अगर पाकिस्तान को तोड़ना था तो बस ये मजहबी ताल्लुक कमज़ोर करना था। ये नुक्ता आपने आगे जाने से पहले अपने ज़हन में रखना है। हमारे बुजुर्ग भी इस हकीकत से वाकिफ़ थे। इस सिलसिले में इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 में पाकिस्तान बनाने के लिए उनका सबसे अहम ऐलान समझा जाता है। इलामा इकबाल के इस खुतबे में महसूस अल्फाज ये थे कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग रियासत बना दी जाए, क्योंकि मुसलमानों का कल्चर हिंदुओं के कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने नोट किया होगा कि यहाँ बंगाल का जिक्र नहीं, तो फिर मशरकी पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बन गया अगर इलामा इकबाल ने भी इसका जिक्र नहीं किया? अब ज़रा 1947 के हालात पर गौर करें। मुसलमान 3 सदियों से आज़ादी चाहते हैं। कायदे आज़म और मुस्लिम लीग की वजह से बिलाहिर वो अपना मुल्क बनवाने पर सबको राज़ी कर चुके हैं। 1947 में अलग मुल्क को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने का फैसला हो चुका है, और फिर उस वक्त ये बहस अगर शुरू हो जाती कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को अलग अलग कर दो तो मुसलमानों का कीमती वक्त ज़ाया हो जाता। बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी अलग अलग हिस्सों में रहती थी। मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत, जबकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान 1940 से ही बदतरीन तसादुम और फसादात जन्म लेते थे। बंगाल ने 1946 में मुस्लिम लीग को रिकॉर्ड वोट दिए और अवाम की अक्सरियत ने यह वोट सिर्फ पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दिया। कांग्रेस ने इसके बावजूद पूरा जोर लगाकर बंगाल का मगरबी हिंदू इलाका अलहदा किया और उसको वेस्ट बंगाल का नाम दे दिया, जिसको हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया। लिहाजा उस वक्त ऐसी बातों का तसव्वुर भी नामुमकिन था कि यहाँ पर 2 अलग इस्लामिक रियासतें बन सकती हैं। मशरकी बंगाल बनने से पहले सिलहट, जो कि असम का मरकजी ज़िला था, वहाँ भी जुलाई 1947 में बाकायदा रेफरेंडम करवाया गया और वहाँ के अवाम ने भी पाकिस्तान में शमूलियत के हक़ में वोट दिया और मशरकी बंगाल की सरहद सिलहट तक जा पहुँची, जो कि उस दौर में कायदे आज़म की बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 14 अगस्त 1947 से पहले क्या किसी के जहन में मशरकी बंगाल को अलग रियासत बनाने का ख्याल नहीं आया? बंगाल को एक अलग रियासत बनाने का मुतालबा सबसे पहले बंगाली शायर और फिलासफर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में पेश किया और इस फलसफे के मुताबिक सारे बंगाल को ही अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद अलग रियासत बनाकर सामने लाना था। लेकिन 1947 से पहले चूंकि बंगाल को मजहबी बुनियादों पर मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम करने का फैसला हो चुका था, इसलिए 27 अप्रैल 1947 को हुसैन शहीद सेहरवर्दी, जो कि बंगाल से ही ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशरकी बंगाल को पाकिस्तान के साथ एक अलग मुस्लिम रियासत बनाने का भी मुतालबा किया,
کیونکہ اس وقت سبھی یہ حقیقت جانتے تھے کہ 1600 میل دور ایک ملک کے دو بڑے حصے آپس میں متحد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ صرف حسین شہید سہروردی ہی نہیں بلکہ مشرقی بنگال کے دوسرے بڑے لیڈر جن میں ابو الہاشم مولانا بھاشانی، سراج چندر بوس اور محمد علی چودھری بھی شامل تھے، ان سب کی رائے یہی تھی کہ بنگال کو الگ مسلم ریاست کا درجہ دے دیا جائے۔ لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ مطالبہ زور نہ پکڑ سکا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ یہ وہی حسین شہید سہروردی ہیں جو کہ بعد میں پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم بھی بنے۔ اب عوامی مسلم لیگ کیسے بنی؟ جیسے ہی مشرقی بنگال بنا تب ہی بنگال میں قوم پرستی اپنے انتہا پر تھی اور تقریباً سارے ہی بنگال کے بڑے لیڈروں کی رائے میں مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا مشکل تھا۔ مغربی پاکستان کا ہر عمل مشکوک نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اب آپ مغربی پاکستان پر غور کریں، پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، بلوچستان میں بلوچی، خیبر پختونخوا میں پشتو، کشمیر میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے۔ قائد اعظم کا اردو کو قومی زبان بنانے میں حکمت یہ تھی کہ بجائے لسانیت اور قوم پرستی کے سارے پاکستانی ایک ساتھ جڑ جائیں۔ اس فیصلے کو پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور کشمیر سمیت سب نے قبول کیا، لیکن بنگلہ دیش میں فسادات کا آغاز ہو گیا کہ ہماری بنگالی زبان اور کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ فساد پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد 1948 میں ہی شروع ہو گیا۔ اردو بھی پاکستان میں صرف 2 سے 3% لوگوں کو آتی تھی۔ Very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain tied up solidly together and work together. Look at the history. Every government has got to have some state language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu. قائد اعظم کا یہ فیصلہ لسانیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوم کو یکجا کرنے کے لیے تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے وجہ یہ نہیں تھی کہ اردو کو مشرقی بنگال پر زبردستی نافذ کیا جائے، جس طرح ہمارے بہت سے آزاد حیال یوٹیوبرز آج کل بڑے آرام سے بول دیتے ہیں۔ اردو ان مہاجروں کی زبان تھی جو کہ گھر بار لٹا کر پاکستان مقیم ہوئے، جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دی۔ قائد اعظم کے اس فیصلے کا مقصد ہمیں ایک قوم بنانا تھا۔ اردو زبان مغربی پاکستان کے لیے بھی اتنی ہی نہیں تھی جتنی بنگال کے لیے، لیکن بنگال کے قوم پرست سیاستدانوں نے اس کو سیاست کا ایک اچھا موقع جانا اور اس پر بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 1949 میں مولانا بھاشانی اور حسین شہید سہروردی نے شیخ مجیب کے ساتھ مل کر بنگال میں مسلم لیگ کی بجائے ایک الگ جماعت عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کی بنیاد بھی یہی لسانی فسادات تھے۔ اس جماعت کا نظریہ قوم پرستی تھا۔ یہ مطالعہ پاکستان نہیں بلکہ ویکیپیڈیا کے پیج سے لی گئی معلومات ہیں، آپ خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر بنگال کے قوم پرست لیڈران نے 1949 میں ہی واضح کر دیا تھا کہ ہم مسلم لیگ سے الگ ہیں اور ہماری جماعت کی بنیاد قوم پرستی بنے گی۔ اب جب ایک جماعت کی بنیاد قوم پرستی ہوگی تو آپ کے خیال سے اس جماعت کی سیاست کیسے چمکے گی؟ قوم پرستی کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکمل پاکستان نہیں بلکہ اپنی ایک قوم کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ قوم پرست سیاست کا سادہ سا فارمولہ ہے کہ جتنی قوم پرستی پھیلائی جائے گی اتنا زیادہ اس جماعت کا ووٹ بینک بڑھے گا، اتنے زیادہ لوگ اس قوم پرست جماعت کی جانب متوجہ ہوں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں پاکستان میں سیالکوٹ کے شہر میں رہتا ہوں جہاں دنیا بھر کا فٹ بال بنتا ہے۔ میں سیالکوٹ کے شہریوں کا ایک قوم پرست رہنما بن جاتا ہوں، ان کو دن رات بتاتا ہوں کہ تم پوری دنیا کو فٹ بال دیتے ہو، تمہارے ٹیکس کے پیسے سے پاکستان چلتا ہے، اسلام آباد کی سڑکوں سے سیالکوٹ کے فٹ بال کی بو آتی ہے۔ اگر ہم سیالکوٹ والے ایک آزاد ملک بن جائیں تو بھارت سے اربوں کی تجارت ہوگی، ہم پاکستان اور بھارت دونوں کو سامان بیچیں گے، ہم دنیا کی ایک عظیم قوم بن جائیں گے۔ آپ کو یہ الفاظ یقیناً پسند نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن جو سیالکوٹ کا قوم پرست ہوگا وہ یہ سن کر اش اش کر اٹھے گا۔ قوم پرستی سب سے آسان سیاست ہوتی ہے۔ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا، صرف ریاست کے ہر عمل پر شک اور تنقید کرنا ہے۔ یہ قوم پرستی کا نظریہ اسی لیے اسلام سے متصادم ہے کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے لیے سوچتے ہو۔
پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم پر رکھی تھی، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر سیالکوٹ زیادہ ایکسپورٹ کر کے زیادہ پیسے کماتا ہے تو سیالکوٹ کے پیسے اگر لیا یا راجن پور جیسے شہروں میں استعمال ہوں تو سب ایک ساتھ ترقی کریں گے۔ شاید سیالکوٹ کو اس عرصے کے دوران کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں۔ اگر یہ سارا بجٹ شاید صرف سیالکوٹ پر ہی لگتا تو وہاں کے لوگ زیادہ ترقی کرتے، لیکن وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب امید ہے کہ آپ کو قوم پرستی کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اور اس کے نقصانات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، اور پھر یہی نقصان ہوا بھی۔ 1952 میں پاکستانی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، جو کہ خود بنگال سے ہی تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم قائد اعظم کے حکم کے مطابق اردو کو قومی زبان کا درجہ دے کر رہیں گے، اور اس کے بعد بنگال میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے قوم پرست طلباء نے احتجاج شروع کر دیے۔ یہ احتجاج آہستہ آہستہ فساد میں تبدیل ہوئے اور بالآخر پولیس حرکت میں آئی۔ دفعہ 144 نافذ کی گئی اور پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ بھی کی، لیکن صورتحال کنٹرول نہ ہوئی۔ بالآخر 1956 میں اردو کے ساتھ بنگالی زبان کو بھی پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اردو کے ساتھ بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دینا مغربی پاکستان کے پنجابی، سندھی، بلوچ اور پختون عوام کی زبان کے ساتھ زیادتی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں نے پیار محبت میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پیا۔ یہ بات آپ کو کوئی یوٹیوبر نہیں بتائے گا کہ پنجابی بولنے والے پنجابی، سندھی بولنے والے سندھی، بلوچی بولنے والے بلوچ، کشمیری بولنے والے کشمیری، پشتو بولنے والے پٹھان نے تو ایک ملک کی خاطر اردو کو زبان مان لیا، لیکن ہمارے مشرقی پاکستان کے بھائی تیار نہیں ہوئے۔ یہ مغربی پاکستان کے ساتھ بھی ایسے ہی زیادتی تھی جیسی مشرقی پاکستان کے ساتھ، لیکن یہاں پر انگلیاں ہم پر ہی اٹھائیں گے کیونکہ ہم لوگ ظالم تھے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بنگال کو پاکستان میں اعلیٰ عہدے نہیں ملتے تھے؟ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا بنگال میں مرشد آباد سے تھی، اور یہ اسکندر مرزا ہی تھے جنہوں نے پاکستان میں پہلا مارشل لا بھی لگایا۔ قائد اعظم کے بعد پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور پہلے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین بھی بنگال سے تعلق رکھتے تھے۔ حسین شہید سہروردی، جنہوں نے عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، وہ بھی پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم بنے۔ 1971 میں بھی بنگلہ دیش بننے سے پہلے یہاں پاکستان کے نائب صدر نور الامین صاحب کا تعلق بھی بنگال سے ہی تھا۔ لہٰذا جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ بنگالیوں کو اعلیٰ عہدوں سے دور رکھا جاتا ہے، وہاں یہ حقائق بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ اب ذرا پاکستان کی سیاسی صورتحال پر چلتے ہیں۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جانے کے بعد سے پاکستان میں اگلے 10 سال میں 6 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ کم و بیش ہر وزیر اعظم دوسرے کے خلاف سازش کرتا۔ سیاسی استحکام کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ بھارت میں جمہوریت کے پھیلنے کی بڑی وجہ وہاں پر نہرو کی موجودگی تھی، جو کہ آزادی کے وقت کا بڑا لیڈر تھا، اور اس کے جانے سے خلا پیدا نہیں ہوا۔ لیکن پاکستان کے کیس میں حالات مختلف تھے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے پہلے صدر، جو کہ ایک سویلین اسکندر مرزا بنگالی تھے، انہوں نے پہلا مارشل لا لگایا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ ایک سیکنڈ رک جائیں، یہ مارشل لا لگنے کی وجہ ہمارے جمہوری سسٹم کا کھڑا نہ ہونا تھی، لیکن یہاں ایک دفعہ یہ بھی سوچیں کہ ایک نیا ملک بنا ہے، اس ملک میں مہاجرین کا بہت بڑا انفلکس ہوا ہے۔ اس ملک کو بھارت نے تقسیم کے معاہدے کے تحت پیسے دینے تھے جس سے وہ مکر گئے۔ کشمیر کی جنگ پاکستان بنتے ہی ہمیں لڑنا پڑی، اور ابھی ہماری عمر 12 سال بھی نہیں تھی کہ وزیر اعظم دن رات بدلتے رہے۔ سازشیں عروج پر تھیں۔ آپ کا خطہ اس سے پہلے کبھی ایک ملک بھی نہیں رہا، جبکہ بھارت کئی ہزار سال سے ہی ایک ملک تھا۔ آپ کے بانی صرف 2 سال میں وفات پا گئے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری سسٹم پھیلتا اور سب ٹھیک ہو جاتا؟ امریکہ جیسے ملک کو بھی 200 سال لگے، اس کے بعد وہ دنیا کی طاقت بن کر ابھرا، تو یہاں تو پاکستان صرف 12 سال پہلے بنا تھا۔ ایک نئے ملک پر یہ لوگ ایسی ظالمانہ تنقید کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کر دیا ہو۔ خیر، مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اب جنرل ایوب خان کے پاس شدید چیلنج ہے کہ ملک کو کسی طرح سے سیاسی استحکام دیا جائے۔ پچھلے چند سالوں کی تبدیلیوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ فوری الیکشن کی کہانی سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب 7 وزیر اعظم ایک کے بعد ایک تبدیل ہوئے ہوں تو اس وقت آپ کو الگ فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے اس دور کے لحاظ سے کوشش کی کہ اب کچھ بھی کر کے حالات قابو کیے جائیں، لیکن اب ذرا جنرل ایوب خان کے دور سے ہم پیچھے جاتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے انتخابات 1971 میں نہیں 1954 کو ہوئے؟
یہ انتخابات صرف مشرقی پاکستان میں ہوئے اور ان کی بنیادی وجہ 1952 کے اردو بنگالی فسادات بنے۔ ان فسادات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں کھل کر قوم پرستی کی بات کی گئی۔ عوامی لیگ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی مارج وجود میں آ گئی تھی۔ شیخ مجیب اس کے رہنما تھے۔ 1952 کے فسادات میں بھی شیخ مجیب نے بھرپور احتجاج کیا کہ ہم پر اردو نافذ کی جا رہی ہے، ہمیں اردو منظور نہیں اور یہ ہمارے کلچر پر ایک بڑی ضرب ہے، جس کے بعد ان کو کئی مرتبہ سول نافرمانی پر گرفتار بھی کیا گیا، لیکن فسادات بڑھتے گئے۔ پاکستان نے صرف مشرقی پاکستان میں پھر ان کے بھرپور مطالبے پر الیکشن کروائے۔ یہ الیکشن قوم پرست جماعتوں کے اتحاد یونائٹڈ فرنٹ نے جیت لیا۔ اب اس یونائٹڈ فرنٹ میں 5 پارٹیاں تھیں اور انہوں نے مشرقی پاکستان میں حکومت بنا لی، لیکن یہاں مسئلہ یہ بنا کہ ایک تو مشرقی پاکستان میں حکومت کمزور تھی کیونکہ یہ سب اتحادی تھے، اور دوسرا اگر انتخابات کروانے ہی تھے تو مشرقی اور مغربی دونوں پاکستان میں کرواتے۔ اوپر سے قوم پرست اور سوشلسٹ جماعتوں کا اتحاد جیت گیا۔ ہمارے بڑوں کو اس وقت یہ فکر پڑ گئی کہ اگر یہ قوم پرست اقتدار میں رہے تو بنگلہ دیش الگ ہو سکتا ہے۔ خیر، انہوں نے یہ حکومت تھوڑی دیر بعد برطرف کر دی۔ اب یا تو الیکشن کروانے نہیں تھے یا کروا دیے تو اب حکومت چلنے دینا تھی، لیکن ایک بلنڈر کے بعد دوسرا بلنڈر کیا گیا۔ اب یہاں یہ بولنا بڑا آسان ہے کہ اس دور کے وزیر اعظم بوگرا صاحب کو ذمہ دار قرار دے دیا جائے، لیکن پاکستان بنے ہوئے ابھی صرف 7 سال گزرے تھے۔ اتنا ظالم نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بندے کے پیچھے آپ لٹھ لے کر دوڑ پڑیں۔ خیر، اب یونائٹڈ فرنٹ کی حکومت ختم کرنے سے قوم پرست جماعتیں مزید خوش ہو گئیں کہ اب تو ساری سیاست ہی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہاں کھل کر مغربی پاکستان کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں۔ خیر، غلطی بھی یہاں ہماری ہی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم مغربی پاکستان والوں کو تو الیکشن تک بھی نہیں دیے گئے، لیکن قصور ہمیشہ ہمارا ہی ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں۔ شیخ مجیب صاحب بھی بڑھ چڑھ کر شروع ہو گئے کہ مغربی پاکستان ہمیں برداشت نہیں کرتا۔ روز ہڑتالیں شروع ہو جاتی، نفرتیں پھیلائی جاتی، سول نافرمانی۔ پھر مشرقی پاکستان پر جو گورنر صاحب لگائے وہ سرکاری مشینری کو ایکٹیو کرتے اور شیخ مجیب وغیرہ کو گرفتار کرتے تو مزید قوم پرست جماعتوں کا بیانیہ پھیل جاتا۔ اب بوگرا صاحب جب وزیر اعظم سے ہٹے تو چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں بڑھتی قوم پرستی سے تنگ آ کر مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم کو ختم کر دیا اور بول دیا کہ ہم اب ایک ہی یونٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی 1956 کا آئین دے دیا۔ اب ایک نئے ملک کو 1 سال میں آئین دینا بہت بڑی بات تھی، لیکن قوم پرست جماعتوں کا ایجنڈا ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جو کہ انہوں نے کرنا تھا۔ 1 یونٹ کو مشرقی پاکستان کے خلاف سازش بنا دیا۔ بولا گیا کہ ہماری شناخت ختم کی جا رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مغربی پاکستان کے پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ بیچارے بھی 1 یونٹ بن گئے، لیکن قصور چونکہ ہمیشہ ہم مغربی پاکستان والوں کا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، زیادتی صرف بنگالی بھائیوں کے ساتھ ہوئی جو انہیں زبردستی ہمارے ساتھ 1 یونٹ میں جوڑا گیا۔ نئے احتجاج اور فساد شروع ہو گئے۔ اب تنگ آ کر پاکستان نے کڑوا خون پینے کا فیصلہ کیا اور حسین شہید سہروردی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی شیخ مجیب کے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے بانی تھے۔ ہمارے بڑوں نے اس وقت سوچا کہ اس مسئلے سے جان چھڑائی جائے اور وزیر اعظم ہی کسی بنگالی قوم پرست رہنما کو بنا دیا جائے، کم از کم مشرقی پاکستان کے لوگ تو ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سہروردی صاحب پاکستان بننے سے پہلے ہی مشرقی پاکستان کو علیحدہ ملک بنانے کا پروپوزل دے چکے تھے، لہٰذا مغربی پاکستان میں انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس وقت ان کو لانا بنیادی طور پر معاملات ٹھنڈا کرنے کے لیے تھا، لیکن جب آپ نفرت کی سیاست کریں اور 2 قوموں کو آپس میں لڑوائیں تو فساد کھڑا کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنا انتہائی مشکل۔ اس کی مثال آپ کو پاکستان میں بھی حالیہ ایک ناکام تجربے سے مل جائے گی۔ اس لیے سہروردی صاحب کا خاص فائدہ نہ ہوا۔ ان کو لانے کا مقصد سیاسی استحکام تھا، لیکن نہ سیاسی استحکام ہوا اور صدر اسکندر مرزا سے ان کی علیحدہ لڑائی ہوتی گئی۔ مشرقی پاکستان میں بھی حالات زیادہ کنٹرول میں نہیں ہوئے اور بار بار وزیر اعظم بدلنے سے جو ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا وہ بھی چلتا رہا۔ تنگ آ کر 1 سال بعد سہروردی صاحب نے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ اب حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور پاکستان کو بنے صرف 10 سال ہوئے ہیں۔ آئے چندرگر صاحب آ گئے۔ انہوں نے صرف 1 مہینہ بطور وزیر اعظم گزارا اور اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ میری توبہ جو اس میں آیا، مجھے وزیر اعظم نہیں بننا۔ پھر فیروز خان نون صاحب آ گئے، لیکن مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات اپنے عروج پر تھے، حالات بے قابو ہو رہے تھے۔ پھر پاکستان کے سویلین صدر اسکندر مرزا صاحب نے مارشل لا لگایا اور فوج کو اقتدار کا رستہ دکھایا۔ فوج خود سے نہیں آئی، اب واپس
ایوب خان کی طرف چلتے ہیں۔ اب ایوب خان کے آتے ہی فوجی حکومت بن گئی، سویلین حکومت کو فارغ کیا گیا، اصلاحات کا پورا ایجنڈا بنایا گیا، ملک میں وقتی طور پر امن ہو گیا، سیاسی پارٹیاں سب کی سب ختم کر دی گئیں، تیزی سے انڈسٹریلائزیشن شروع کی گئی، انفراسٹرکچر کھڑا کرنا شروع کیا گیا۔ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ایوب خان دور میں 8.5% سے زیادہ رہی۔ ایوب خان نے 1962 میں آئین بھی دے دیا۔ اب یہ ساری قوم پرست جماعتیں جو کہ اس وقت ایک طرح سے اپنی طاقت کھو چکی تھیں، وہ محترمہ فاطمہ جناح کے پاس جانے لگیں۔ حالانکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہی تھے جو پاکستان بننے کے وقت سے ہی پاکستان کے خلاف تھے۔ خیر، فاطمہ جناح صاحبہ کو بتایا گیا کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، وہ ایوب خان کے خلاف بولنا شروع ہو گئی۔ 1962 میں جب ایوب خان نے الیکشن کروائے تو فاطمہ جناح جیت رہی تھیں، لیکن ان کو زبردستی ہروایا گیا۔ اب ایک منٹ رک جائیں، مزید آگے جانے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ میری ذاتی رائے میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کو 1947 میں ایک ملک بنانا ہی غلط تھا، لیکن 1962 کے انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے حمایت کوئی حب علی میں نہیں بلکہ بغض معاویہ میں کی جا رہی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے ملٹری کنٹرول کو ختم کیا جائے اور فوجی حکومت سے پہلے جو 12 سال ملک میں تماشا چلتا رہا وہ دوبارہ چلے اور آہستہ آہستہ وفاق کی گرفت ختم ہو جائے۔ ایوب خان صاحب میرے رشتہ دار نہیں، اور ان کا پوتا ویسے بھی موجودہ تحریک انصاف کا صدر ہے اور میں تحریک انصاف کا شدید ناقد ہوں، لیکن اس وقت ایوب خان کی سوچ جہاں یہ ہوگی کہ میں نے ملک 3 سال میں سٹیبل کیا ہے، لہٰذا پکی پکائی دے کیوں میں محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے کروں، وہاں ہی ایوب خان صاحب کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ قوم پرست اپنے مفاد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام دوبارہ جنم لے۔ خیر، ان سب حالات کے چلتے الیکشن کے نتائج ایوب خان کے حق میں ہی نکلے اور قوم پرست جماعتوں کو مزید غصہ چڑھ گیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب شیخ مجیب صاحب کو واضح نظر آ گیا کہ ایسے دال نہیں گلنی، لہٰذا مجھے ایک اور پلان کرنا ہوگا۔ 1961 میں شیخ مجیب نے ایک طلبہ تنظیم سوادھین بنگال بپلوپی پریشد کی بنیاد رکھتی تھی۔ ہمارے دانشوروں کے مطابق پاکستان کو ایک ساتھ رکھنے والے شیخ مجیب صاحب نے 1961 میں اس تنظیم کی بنیاد صرف 2 نکات پر رکھی۔ نمبر 1 ایوب خان کی مخالفت اور نمبر 2 مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا۔ جی ہاں، یہ تفصیلات ہمارے یوٹیوب والے دانشور آپ کو نہیں بتائیں گے اور نہ ہی پاکستانی صحافی بتائیں گے، لیکن انٹرنیٹ پر سب موجود ہے۔ شیخ مجیب نے 1962 کے بعد کھل کر اس تنظیم میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ بنیاد وہی قوم پرستی رکھی۔ طلبہ سے ہر دوسرے روز احتجاج کروایا جاتا۔ جب حکومت ایکشن لیتی تو طلبہ پر ظلم کا بہانہ دے کر اپنا قوم پرستی کا بیانیہ پروان چڑھایا جاتا۔ شیخ مجیب نے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت یہ سب عمل کیے۔ خیر، پاکستان کی معیشت ان دنوں تیزی سے ترقی کر رہی تھی، لیکن ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ جب ہمیں اچھے حالات ملے تو ہم نے لازمی کچھ نہ کچھ الٹا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، اس لیے ہم نے بھارت سے پنگا لینے کا فیصلہ کیا۔ اب بھارت کی تازہ چین سے لڑائی ہوئی تھی جس میں چینیوں نے بھارت کو کافی بھاری نقصان دیا تھا۔ پاکستان میں ایوب خان سوچنے لگے کہ اچھا موقع ہے، معیشت بھی ٹھیک ہے، ملک میں بھی امن ہے، لہٰذا کشمیر آزاد کروایا جائے۔ ہم نے اگست 1965 میں آپریشن جبرالٹر شروع کر دیا۔ اس آپریشن کو شروع کرنے کی بڑی وجہ پاکستانی فوج کا چند ماہ پہلے ہونے والا آپریشن ڈیزرٹ ہاک بھی بنا، جس میں پاکستان نے پاک بھارت بارڈر پر رن آف کچھ کے میدان پر حملہ کیا تھا اور بیربت جیسے بھارت کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ چلو کشمیر بھی فتح کر ہی لیتے ہیں۔ آپریشن جبرالٹر میں ہماری سوچ یہ تھی کہ کشمیری عوام میں 20 سے 30 ہزار فوجی کمانڈو اتاریں گے، کشمیری عوام ہمارے کمانڈرز کے ساتھ لڑے گی اور ہم کشمیر فتح کر لیں گے۔ لیکن جنگ میں ہمیشہ آپ وہی چیز کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ کشمیری عوام کا لڑائی میں شامل ہونا دراصل اس سوچ کا شاہسانہ تھا کہ جیسے 1947 میں ہوا وہ دوبارہ ہوگا، لیکن 1947 کے وقت جذبہ الگ تھا۔ اب 18 سال گزر چکے تھے، لہٰذا پاکستانی کمانڈرز کشمیر میں اترے، لیکن ہماری تعداد صرف 20 سے 25 ہزار تھی اور وہاں پر بھارت نے 1 لاکھ کی فوج کشمیر میں رکھی ہوئی تھی۔ نتیجہ وہی نکلا کہ کشمیری عوام نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جیسی ہمیں توقع تھی، اور بھارت نے بھی کشمیر پر سیز فائر لائن کراس کرنی شروع کر دی، جس کے بعد 1 ستمبر کو جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 1965 کی جنگ میں اکثر ہمارے دانشور یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ پاکستان ہار گیا تھا، لیکن پاکستان کیسے ہارا؟ پاکستان آپریشن جبرالٹر میں لازمی ناکام ہوا کیونکہ ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکے۔ لیکن 1965 کی جنگ میں 2 ایجنڈے تھے۔ نمبر 1،
کہ حملہ بھارت کی جانب سے تھا، اس لیے پاکستان کا مقصد اپنا دفاع کرنا تھا. یہی پاکستان کی جیت تھی. جبکہ بھارت کا مقصد پاکستان پر قبضہ کر کے لاہور جمخانہ میں ناشتہ کرنا تھا. ان کے جنرل یہی بتاتے ہیں. جنگ شروع ہوئی اور خلاف توقع بھارت اپنی ایجنڈا میں ناکام رہا اور پاکستان اپنے دفاع میں کامیاب. لہٰذا چونکہ ایجنڈا پاکستان کا کامیاب رہا، اس لیے پاکستان کو اس جنگ کا فاتح قرار دیا جاتا ہے. ہمارے دانشور پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ 1965 میں جیسے ہم نے دلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرا دینا تھا. ہمارا سمپل ایجنڈا بھارتی حملہ روکنا تھا، اور ایک چھوٹے ملک کا خود سے 4 گنا بڑے ملک کا راستہ روکنا بہت بڑی بات ہے، بشرطے کہ آپ کو پاکستان سے بغض نہ ہو. خیر، اب جنگ ختم ہوئی تو ایوب خان صاحب کی شامت آ گئی. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جنگ کرتے ہو تو آپ کی ساری معاشی ترقی تباہ ہونے لگتی ہے. جو کام ایوب خان نے 6 سال میں کیے، جنگ کے بعد پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے میں وقت لگنا تھا. کچھ ہمارے لوگ بھی زیادہ دیر کسی کا چہرہ دیکھ کر بور ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایوب خان صاحب کا برا وقت شروع ہو گیا. لیکن اس جنگ کے دوران ہی ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا. 1965 میں ہی شیخ مجیب ایک ایکشن کمیٹی سنگرام پریشد کی بنیاد رکھتے ہیں. اس کمیٹی کے 3 رکن تھے، جن میں پاک فوج کے حاضر سروس کیپٹن شوکت علی، ایک تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ محمد علی رضا اور نیوی اسٹیورڈ شیخ مجیب شامل تھے. یہ تینوں مل کر بنگال بارڈر سے بھارتی شہر اگرتلہ پہنچے. اگرتلہ جا کر انہوں نے بھارتی ایجنسی را کے اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ مشرقی پاکستان میں لاوا ابل رہا ہے، ہمیں ہتھیار اور ٹریننگ دو گے تو ہم بنگلہ دیش بنا سکتے ہیں. نیوی اسٹیورڈ شیخ مجیب کو بھیجنے کا بنیادی مقصد بھارتی ایجنسیوں کو بتانا تھا کہ یہی شیخ مجیب ہیں. سیاستدان شیخ مجیب کافی چالاک تھے، اس لیے انہوں نے شطرنج والی چال چلی کہ خود گئے بھی نہیں لیکن اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا. بھارتی ایجنسیوں والے خوش ہو گئے. کچھ دیر بعد 35 مزید مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ بھارتی ایجنسیوں سے جا کر ملے اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی. پاکستانی ایجنسیوں کو بھی اس وقت اس ملاقات کا علم ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی ہماری پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ہم ہر فتنے کو دیر سے قابو کرتے ہیں، لہٰذا اس وقت ہم نے سوچا کہ ابھی پہلے جنگ لڑ لیں اور حالات بہتر ہو جائیں. مشکل سے مشرقی پاکستان کے لوگ بھی سنبھلے ہیں، مزید پھڈے نہ لیے جائیں. خیر، شیخ مجیب کو بھی صبر تو نہیں تھا. جنگ گزرے 1 سال نہیں ہوا تو جناب 6 پوائنٹ لے کر سامنے آ گئے. اب یہ 6 پوائنٹ سنیں، لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ ماضی کے سالوں میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ہماری ریاست قوم پرستوں سے پہلے ہی تنگ تھی کہ یہ الگ ملک بنانا چاہتے ہیں. اگرتلہ ملاقات کے بعد ہماری ایجنسیوں کو یہ بھی پتا تھا کہ شیخ مجیب بھارتی انٹیلیجنس سے رابطے میں ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ یہ اگرتلہ کوئی سازش نہیں بلکہ اصلی واقعہ تھا. شیخ مجیب کے ساتھ گرفتار ہونے والے کیپٹن شوکت علی، جو کہ بعد میں بنگالی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر بنے، انہوں نے 2010 میں بنگالی پارلیمنٹ میں خود اس کا اعتراف کیا. ویڈیو آپ کے سامنے ہے. Allegations brought against us were true. Under the leadership of our great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we tried to separate the Danish Pakistan from the rest of Pakistan through an armed revolt. یہی نہیں، جو 35 بیوروکریٹ بھارتی انٹیلیجنس سے ملے ان کی تصویریں آج بھی بنگالی پارلیمنٹ میں لگی ہیں اور شوکت علی کا اعتراف بھی موجود ہے کہ ہم شیخ مجیب کی اجازت سے بھارت گئے. اب پاکستان شیخ مجیب کی ہر حرکت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا. شیخ مجیب نے 1966 میں 6 نکات میں پہلے بولا کہ پارلیمنٹری سیاست ہونی چاہیے، جو کہ ایک جائز مطالبہ تھا. پھر بولا کہ وفاق کا کام صرف دفاع اور خارجہ دیکھنا ہے، چلے یہ بھی ٹھیک ہے. پھر بولا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی کرنسی علیحدہ کر دو، اور اس کے بعد بولا کہ ہمیں معاشی پالیسیاں خود بنانے دو. یہ بھی کچھ جائز مطالبہ تھا. اب جناب مزید بولنے لگے کہ ایکسپورٹ سے جو پیسہ ملے گا وہ الگ الگ تقسیم ہوگا. مطلب یہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ ایکسپورٹ کی ریمیٹنسز آئیں گی. یہ بھی مان لیا گیا، لیکن آخری مطالبہ انتہائی خطرناک تھا.
اب شیخ مجیب صاحب چھٹے نقطے میں فرما رہے تھے کہ مشرقی پاکستان کو اپنی فوج رکھنے کی بھی اجازت دی جائے. اب یہ ہمارے دانشور بیٹھ کر 6 پوائنٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن دنیا کا کون سا ملک اپنے ایک صوبے کو الگ فوج کھڑی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے لیڈر کو جس کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ سال پہلے اگرتلہ سازش میں ملوث تھا اور 1947 سے اس کا ایک ہی کام تھا. خیر، پھر جو پاکستان کا ایک روایتی طریقہ ہے وہی ہوا کہ 1966 کو جب شیخ مجیب نے یہ 6 نکات سامنے رکھ دیے اور پھر ان نکات کو بنیاد بنا کر جب مشرقی پاکستان میں دوبارہ سے کارروائیاں تیز کر دیں تو ہماری ریاست کو اچانک خیال آیا کہ ہمارے پاس تو اگرتلہ سازش والی فائلیں موجود ہیں. وقت آ گیا ہے کہ 3 سال بعد شیخ مجیب کو عدالت لایا جائے. تو 1968 میں کیپٹن شوکت علی اور شیخ مجیب کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا، اور یہ وہی شوکت علی ہیں جنہوں نے بعد میں اس سازش کا اعتراف کیا تھا. مقدمہ چلنا شروع ہوا. شیخ مجیب نے وہی کیا جو کہ پاکستان میں 9 مئی کے بعد تحریک انصاف نے کیا کہ پورے مقدمے کو ہی سیاسی مقدمہ قرار دے دیا. یہ بولنا شروع کر دیا کہ میں تو پاکستان کا حامی ہوں، مجھے سچ بولنے پر سزا دی جا رہی ہے، یہ لوگ ملک توڑ رہے ہیں، میں تو حاجت بازی پرہیزگار بندہ ہوں. مشرقی پاکستان کے عام لوگوں کی ذہن سازی پر شیخ مجیب نے 21 سال کام کیا تھا، لہٰذا لوگوں میں بھی ہمدردی پیدا ہوئی اور زیادہ تر لوگ یہ بولتے رہے کہ یہ سازش اگر 3 سال پرانی تھی تو اب کیس کیوں شروع کیا، جو کہ بالکل جائز تھا. اب جنرل ایوب خان کی پوزیشن جنگ کے بعد کافی کمزور ہو گئی تھی، معاشی ترقی رک گئی تھی. شیخ مجیب نے عین اسی وقت وار کیا تھا. ملک میں جنرل ایوب خان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جنرل ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے، لیکن ان کی کمزور پوزیشن دیکھ کر بھٹو صاحب نے سوچا کہ اب اگر میں اچھا کھیل گیا تو جنرل ایوب کے بعد اقتدار سنبھال لوں گا. مغربی پاکستان میں بھٹو اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب نے احتجاج شروع کر دیے. جنرل ایوب نے استعفیٰ دیا اور اپنے ہی وزیر خارجہ کی بغاوت دیکھ کر اقتدار کسی سیاستدان کو دینے کی بجائے اگلے جنرل یحییٰ کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ سیاست سے شدید الرجک ہو چکے تھے. اصولی طور پر اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دینا تھا، لیکن نہیں دیا گیا. یہاں پر یہ چیز بتانا بھی ضروری ہے کہ جنرل ایوب خان بھی اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھ چکے ہیں کہ مجھے صدر بن کر کچھ عرصے میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. اب جنرل یحییٰ کے متعلق آپ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی پڑھا ہی ہوگا کہ وہ شراب کے ساتھ ساتھ شوقین مزاج انسان تھے. اب اقتدار بھی ان کے پاس آ گیا، لیکن پرانی عادتیں نہیں گئی. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اب شیخ مجیب کی تحریک بن چکی تھی. شیخ مجیب کو اگرتلہ سازش پر گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان میں مکمل ہوم ورک کیا ہوا تھا. اب جنرل یحییٰ کو آتے ہی پہلے سال میں ہی احساس ہو گیا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں. یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ جنرل یحییٰ کی ذات میں 1000 غلطیاں اور عیب ہوں گے، لیکن اقتدار سے جڑے رہنے کی ان کی خواہش ہمیں نظر نہیں آتی. وہ مغربی جمہوری نظریات سے بے حد متاثر تھے اور ان کی خواہش صدر بننے کی تو ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت نہ چلے. اسی وجہ سے انہوں نے 1970 کے انتخابات کروائے اور ان کو پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات کہا جاتا ہے. میرا ویسے اندازہ ہے کہ ان انتخابات کے بعد ہی پاکستانی ریاست نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی شفاف انتخابات نہیں کروانے، کیونکہ ان شفاف انتخابات کا نتیجہ وہی آیا جس کی سب کو توقع تھی. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب بھاری اکثریت سے جیتے، جبکہ مغربی پاکستان میں بھٹو جیت گئے. جنرل یحییٰ کی دلی خواہش تھی کہ یہ دونوں مل کر کوئی سسٹم کر لیں اور مجھے صدر رہنے دیں، بس میں اپنی عیاشیوں پر توجہ دوں. اور اگر جنرل یحییٰ سچ میں اقتدار کی خواہش رکھتے تو جیسے فاطمہ جناح آ رہی، بھٹو اور شیخ مجیب کو بھی ہروایا جا سکتا تھا، بلکہ الیکشن ہی نہ کروائے جاتے. لیکن چلیں، ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ جنرل یحییٰ کا مقصد اقتدار پر قبضہ کر کے رہنا تھا، اس لیے انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، تو ہم مان لیتے ہیں. بھائی دانشور ہیں، کیا کریں. خیر، الیکشن نتائج آ گئے. بھٹو نے بول دیا میں ڈھاکہ نہیں جاؤں گا، شیخ مجیب بولنے لگے کہ ڈھاکہ آؤ. جنرل یحییٰ ان دونوں میں صلح صفائی کرواتے رہے، لیکن یہ دونوں لیڈر خود کو بڑا لیڈر سمجھتے تھے. ایک دوسرے کو جلسے میں گالیاں دیتا، دوسرا بولتا کہ مغربی پاکستان والے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور دونوں لیڈر ایک دوسرے کے خلاف عوام کو بھڑکاتے رہے. مشرقی پاکستان کے حالات ویسے ہی خراب رہتے تھے. اب یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے مغربی پاکستان میں، ہماری بالخصوص فوج میں، مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ نفرتوں کے بیج اردو بنگالی تنازع سے شروع سے ہی موجود تھے.
ہم مغربی پاکستان والوں کی ضد تھی کہ نظریہ پاکستان کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے جڑا رہے، لیکن اندر ہی اندر ہمیں یہ خوف بھی تھا کہ یہ الگ ہو جائیں گے۔ خیر، جب دونوں بھٹو اور شیخ مجیب کے جلسوں اور احتجاجوں سے حالات خراب ہونے لگے تو جنرل یحییٰ نے سوچا کہ اب تو مجھے ایکٹیو ہونا ہی پڑے گا۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع کر کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں سخت فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر ان کی سوچ یہ تھی کہ اب قوم پرست رہنماؤں کو سزا دینی ہے، لیکن 25 سال کی نفرت ایسے تھوڑی ختم ہوتی ہے۔ شیخ مجیب سے 1000 اختلافات ہوں، لیکن وہ بندہ اپنے کام کا ایکسپرٹ تھا۔ جتنا سخت آپریشن ہوا اتنی زیادہ نفرت پھیلائی گئی۔ شیخ مجیب کو جو الیکشن کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا اس کو واپس گرفتار کر لیا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ مزید غصہ ہو گئے۔ جو شیخ مجیب کے حامی تھے وہ بھارت میں مغربی بنگال جانا شروع ہو گئے۔ اندرا گاندھی نے آرمی چیف کو بلا کر حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ جنرل سیم مانیکشا نے صاف جواب دیا کہ ابھی اگر گرمیوں کے موسم میں ہم نے جنگ کی تو ہم ہار جائیں گے، بہتر ہے کہ سردیوں کا انتظار کر لیں، ہمیں تیاری کا وقت مل جائے گا۔ اب پاکستان نے بھی اپنی طرف سے سخت فوجی آپریشن سے قوم پرستوں کو پکڑ کر گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قوم پرستوں نے بھی پاکستان کے حامیوں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ پاکستانی فوج اپنے ہی ملک میں مصروف تھی اور بھارت بھی پچھلے 3 سال سے اگرتلا سازش کے بعد سے مکتی باہنی کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ لہٰذا اب جہاں ایک طرف عوام خلاف تھے، وہاں پر 1971 میں جب بھارتی فوج نے قدم رکھ دیے تو 16 دسمبر کو بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن کر سامنے آیا۔ پاکستان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، لیکن جو لوگ یہ فکرہ سن کر ناچیں گے انہیں جنرل سیم مانیکشا کا یہ بیان لازمی سننا چاہیے، جہاں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج پوری جان سے لڑی، لیکن جب ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف ہوں اور ہم نے پورے 8 ماہ تیاری کی ہو تو وہ کیسے جیت سکتے تھے؟ No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I had 8 or 9 months to make my preparations. I had got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جب کوئی ساتھ نہیں چلنا چاہتا تو اس کو زبردستی ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ خود پر اور اس شخص پر بھی زیادتی ہے۔ پاکستان کو 1948 میں ہی بنگالی اردو تنازع پر ریڈ فلیگ نظر آ جانے چاہیے تھے، لیکن ہم نے ضد کی اور نتیجہ پھر یہ نکلا۔ لیکن ابھی ہمارا مدعا ختم نہیں ہوا۔ اب اس بنگلہ دیش کی کہانی کے جھوٹوں سے بھی پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ ابھی تک ہم نے آپ کو وہ سوچ بتائی جس کے تحت پاکستان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن کیا پاکستان واقعی میں ظالم تھا؟ سب سے پہلے آ جاتے ہیں تعصب پر۔ ہمارے تمام دانشور آپ کو بولتے نظر آئیں گے کہ ہم مغربی پاکستان کے لوگ بنگالیوں کے ساتھ تعصب رکھتے تھے، لیکن یہاں ایک سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ کیا ہم پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے؟ کیا پنجابی پر بلوچستان میں حملے نہیں ہوتے؟ کیا سندھ پر پختونوں اور مہاجروں کو ایسی شکایات نہیں؟ کیا پنجاب میں ہمارے پختون بھائی یہ شکایت نہیں کرتے کہ ہماری چیکنگ ہوتی ہے؟ کیا پختونخوا میں پنجابیوں کو کالا بول کر نہیں بلایا جاتا؟ یہ تعصب پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں کالے رنگ والے گوروں پر تعصب کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بھارت میں بھی نارتھ اور ساؤتھ میں واضح تقسیم ہے۔ تعصب ایک غلط عمل ہے، لیکن یہ دنیا بھر میں ہزاروں سال سے پایا جاتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت کا حصہ بن چکا ہے اور سب لوگ تعصب نہیں رکھتے۔ ہر معاشرے میں 5 سے 10% حصہ ایسا ہوتا ہے، تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر ایک پوری قوم کو غلط ثابت کر دیں کہ جیسے ہم مغربی پاکستان والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا مشرقی پاکستان میں بہاریوں کے ساتھ تعصب نہیں تھا؟ ہر الزام ہم پر کیوں؟ پھر آ جاتے ہیں معیشت پر۔ آپ کو یوٹیوب سمیت ہر دانشور بتائے گا کہ ہم مغربی پاکستانیوں نے مشرقی پاکستان کا پورا بجٹ کھا لیا، لیکن حقیقت میں کیا ایسا ہوا؟ آپ نے شیخ مجیب کا ایک بیان تو سنا ہی ہوگا کہ اسلام آباد کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی بو آتی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان نے بھی مشرقی پاکستان میں بے شمار کام کروائے۔ کیوں سنتے؟ آپ کو تو ہمیشہ اپنے ملک سے نفرت کا درس دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم جنگلی لوگ ہیں۔ ذرا آپ سنیں، شاید یہ معلومات آپ کے لیے نہیں ہوں گی۔ 1943 میں بنگال میں شدید قحط آیا، جس کے بعد 30 لاکھ لوگ بھوک کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ 30 لاکھ لوگ جس علاقے میں بھوک سے فوت ہو جائیں، وہاں کا انفراسٹرکچر اور ترقی کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان بن گیا۔
پورے مشرقی پاکستان میں صرف ایک ڈھاکہ یونیورسٹی قائم تھی، وہاں بھی قوم پرستی پھیل چکی تھی۔ بنگال سے فوج میں بہت کم لوگوں کے جانے کا رواج تھا، صرف ایک یونیورسٹی کی وجہ سے بیوروکریسی میں بھی لوگ بہت کم تھے۔ ان حالات میں جب وہ پاکستان کا حصہ بنے تو سارا انفراسٹرکچر پاکستان نے کھڑا کرنا شروع کیا۔ یہ تصویر میں آپ کو بنگال کا ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے جو جنرل ایوب خان دور میں تعمیر ہوا۔ پاکستان نے قرضے اٹھا کر مشرقی پاکستان میں پٹسن کی ملیں خود قائم کرنا شروع کی، کیونکہ تقسیم کے بعد ملنے والے ہمارے پیسے بھارت دینے پر راضی نہیں تھا۔ نئے تعلیمی ادارے اور انڈسٹریاں قائم کی گئیں، پورٹ اور ریلوے پاکستان نے تعمیر کی۔ لیکن ہاں، ہمارا ایک مسئلہ تھا کہ چونکہ مشرقی پاکستان کی بیوروکریسی اور فوج میں زیادہ نمائندگی نہیں تھی، اس وجہ سے سارے فیصلے مغربی پاکستان سے ہی ہو رہے تھے۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل مشرقی پاکستان میں بنائی گئی، پیپر مل مشرقی پاکستان میں بنائی گئی، پٹسن کی ایشیا کی سب سے بڑی مل مشرقی پاکستان میں بنائی گئی۔ ہم مغربی پاکستان والے کو بڑے ہی ظالم اور جابر لوگ ہوں گے، لیکن یہ باتیں کوئی یوٹیوب پر بیٹھا دانشور نہیں بتاتا۔ کیا آپ پاکستان کا اس دور کا بجٹ جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستان نے 5 سال کے 5 پلان دیے۔ پہلا پلان 1955 سے 1960 تک کا تھا۔ اس پلان کے مطابق 4000 ملین مشرقی پاکستان جبکہ 4700 ملین مغربی پاکستان کو ملا، جس پر قوم پرستوں نے شور مچا دیا کہ ہمیں کم بجٹ ملا ہے۔ مغربی پاکستان والوں نے اس بات کا احساس کر کے اگلے ہر پلان میں اپنا بجٹ مشرقی پاکستان سے کم رکھا۔ کیسے؟ دوسرا پلان 1960 سے 1965 تک کا تھا۔ اس پلان کے مطابق $700 ملین مشرقی پاکستان کو ملا اور $350 ملین ہم ظالم مغربی پاکستان والوں کو جو ظلم کرنے والے تھے۔ پانی اور بجلی کا بجٹ دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان کو $1500 ملین ملا۔ تیسرا پلان 1965 سے 1970 تک کا تھا۔ مشرقی پاکستان کو 16000 ملین اور ہم مغربی پاکستان کے پیسے کھانے والے ظالموں کو $14000 ملین بجٹ ملا۔ چوتھا پلان 1970 سے 1975 کا تھا۔ مشرقی پاکستان کو $40000 ملین جبکہ ہم مغربی پاکستان والوں کو $35000 ملین ملے۔ لیکن اب یہاں رک جائیں، مطالعہ پاکستان میں آپ کو یہ ڈیٹا نہیں ملے گا اور نہ ہی پاکستان کا کوئی دانشور صحافی بھائی آپ کو یہ سب بتائے گا۔ بس یہ بتایا جائے گا کہ مشرقی پاکستان والوں کو ہم مغربی پاکستان والے کھا رہے تھے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ پاکستان کو جتنی بیرونی امداد ملتی ہے، ہم اس سے مثال لے لیتے ہیں کہ فرض کیا کہ پنجاب کو 40 بلکہ 50% بجٹ ملتا ہے جبکہ باقی 3 صوبوں کو باقی 50%۔ تو قرضہ تو ہم سب پر چڑھ رہا ہے، لیکن اچانک ہی ہم پنجابی بولنے لگیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ انڈسٹریاں یا ریلوے یا ملیں کھول کر ہم پر پاکستان نے کون سا احسان کر دیا ہے؟ ہماری پنجابی زبان ختم کر دی، ہم پر اردو نافذ کر دی، ہم زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم پنجاب والوں کو الگ کر دو اور ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اب پنجاب پر بیرونی قرضہ کتنا ہے؟ 0۔ جی ہاں، 0 قرض، کیونکہ پاکستان کے بجٹ کو ہم نے پچھلے 70 سال کھایا ہے۔ لیکن اب جو قرضہ ہم پر چڑھا وہ باقی 3 صوبوں کو دینا پڑے گا۔ چند سال بعد ہم پنجابی ڈھول پیٹیں گے کہ دیکھو پاکستان کتنا غریب ہے، ہم نے اپنا ایک الگ ملک بنایا اور ترقی کر گئے، ہم کتنے عظیم ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہماری ترقی کی بنیاد وہ قرضہ تھا جو کہ پاکستان کے 3 صوبے چکاتے چکاتے پیچھے رہ گئے۔ اب آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش نے ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پاکستان پر اس دور میں $3000 ملین کا قرضہ تھا جو کہ سارے کا سارا ہم ظالم جابر مغربی پاکستان والوں کو ادا کرنا پڑا، جو کہ آج کے دور کے حساب سے $26 بلین بنتا ہے۔ تو مظلوم بنگالیوں کو تمام انڈسٹری اور تمام تعلیمی ادارے مفت میں مل گئے۔ ہم مغربی پاکستان والوں نے اپنے خون پسینے سے وہ پیسے بھی بھرے، لیکن آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ ہم آج تک قرض کے بوجھ میں پھنسے ہیں جبکہ بنگلہ دیش ترقی کر گیا، اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے، لیکن کیا پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا؟ اب آتے ہیں شیخ مجیب صاحب پر۔ شیخ مجیب کی شخصیت تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو کیسے قوم پرستوں نے استعمال کیا وہ بھی بتایا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے دوستوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ حضرت شیخ مجیب ایسے بھی ہوں گے، وہ تو جمہوریت کے بڑے چیمپئن تھے اور ڈکٹیٹرز کے خلاف تھے۔ تو اس میں آپ کا قصور نہیں، یوٹیوب پر ہر دانشور یہی بول رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کے چیمپئن اور آمریت کے خلاف آواز اٹھانے والے شیخ مجیب نے بنگلہ دیش بنتے ہی کیا کیا؟
शेख मुजीब ने सोशलिज्म का नारा लगाया लेकिन निज़ाम सोशलिज्म का नहीं दिया, वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ एक्टिव हो गई। शेख मुजीब ने बांग्लादेश में जमहूरियत का नारा लगाया लेकिन अलग मुल्क कायम होते ही बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग की बुनियाद रखी, जिसके तहत बांग्लादेश में चीन की तरह वन पार्टी सिस्टम पर हुकूमत चलना थी। तो ये थी शेख मुजीब की जमहूरियत, जो जमहूरियत का नारा मारता रहा लेकिन बांग्लादेश में वन पार्टी डेमोक्रेसी कायम कर दी कि अब मैं ही इक़्तिदार में रहूँगा। शेख मुजीब को इमरान खान अक्सर अपने आप से मिलाते हैं और मुझे बहुत जगह उसकी तशबीह नज़र भी आती है। शेख मुजीब भी बड़े बड़े दावे करते थे जैसे इमरान खान करते हैं, लेकिन हुकूमत के बाद वो कुछ पूरा ना कर सके जिससे लोग मायूस होने लगे। जमहूरियत की बातें करते थे लेकिन वन पार्टी रूल लगा दिया। खुद अगरतला साजिश की, लेकिन आपने उनकी तकरीरें भी सुनी होंगी जहां वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को एक देखना चाहता हूं। पाकिस्तान बाकायदा साजिश के तहत तोड़ा, लेकिन इल्ज़ाम भी पाकिस्तानियों पर ही लगाते रहे कि तुम्हारी वजह से हमें साजिश करनी पड़ी। At this moment in time, as you look back, what would you say was your gladdest moment in the past year? What was the moment of greatest happiness for you? The day I have heard that my people have been liberated. My people are independent, and I have got Bangladesh is an independent, sovereign country. That was the day. That was the day. That the happiest day of my life. Of your whole life. Whole life. How long had you been dreaming of a day like that? Long time. चलिए 9 मई पर चलते हैं। क्या आपको लगता है कि 9 मई इमरान खान के हुक्म पर हुआ हो तब भी इमरान खान तस्लीम करेंगे कि मेरे हुक्म पर हुआ है? ना सिर्फ इमरान खान को यह तस्लीम करने पर सजा होगी बल्कि लोगों को भी उनसे नफरत होगी। इसी तरह शेख मुजीब कभी सरेआम ये नहीं बोल सकते थे कि मैंने पाकिस्तान तोड़ना है, क्योंकि पाकिस्तान की हिमायत में बहुत से बंगाली मौजूद थे, लिहाजा ये जहर आहिस्ता आहिस्ता फैलाया गया। जिस तरह एक ही सांस में इमरान खान जनरल बाजवा को गद्दार और मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी बोल देते थे, वैसे ही शेख मुजीब एक ही सांस में पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे और अगली सांस में बोलते थे पाकिस्तान बंगालियों के हकूक खा रहा है। लोगों के जहन एक ही मवाद दोहरा दोहरा कर तबाह कर दिए गए। I myself did not know when I started this research that I would hear a different story. I didn't know that. When I started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. It's only after I started doing the research, I found that what people were telling me, the story that was emerging from the ground, was rather different from the dominant narrative that I had grown. अगर आज के दौर में सोशल मीडिया ना होता तो जिस तरह तहरीक इंसाफ अक्सर जेलों में ख्वातीन के साथ ज्यादती की जाली खबरें शेयर करती पाई गई, जिनको सनम जावेद से लेकर आलिया हमजा जैसी तहरीक इंसाफ की ख्वातीन लीडरों ने झूठ बताया, तो आप तसव्वुर करें कि 1971 में जब सोशल मीडिया नहीं था तो शेख मुजीब की जमात ने फुल मीडिया कंट्रोल करके कैसे ख्वातीन की आबरू रेजी की जाली कहानियां गढ़ी होंगी, जिनको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। हम में से हर एक पाकिस्तानी के घर बार या रिश्तेदारों में कोई ना कोई फौज से है, फौज हमसे ही निकली है, ये मुसलमान होते हैं। आप बताएं कि हमारी फौज का काम क्या आबरू रेजी करना ही रह गया था? मैं ये नहीं बोलता कि ऐसे वाकयात बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे, हो सकता है कि इनमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन तसव्वुर करें कि अगर आज 1971 का दौर होता, सोशल मीडिया ना होता, तो तहरीक इंसाफ खुद पर मजालिम की कितनी लंबी कहानियां घड़कर दूर दूर तक फैला देती। खैर, मुझे पता है मेरी बात तो आपने माननी नहीं, तो भारत की मशहूर मुसन्निफा अरुंधति राय की बात सुने। अरुंधति राय खुद बंगाली हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तानी फौज कभी अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई, ये सब झूठ मीडिया के जरिए से फैलाया गया। वो आज भी भारतीय शहरी हैं और खुलकर ये बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे जहरीले लोग पाए जाते हैं जिनका मकसद हर वक्त अपनी कौम को बुरा भला कहना है। शेख मुजीब ने भी ऐसे ही कभी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर नहीं की, लेकिन अगरतला साजिश में शौकत अली के इंकशाफात के बाद कोई शक ही नहीं रह जाता कि खुद पर मजलूमियत का पर्दा चढ़ाकर शेख मुजीब ने बाकायदा ये ढोंग रचाया कि मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मुझ पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल एक शख्स कर रहा है, और मुझे अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही समझ आ गई होगी। अब ज़रा हमारे बिहारी भाइयों पर बात कर लें। बिहारी बंगालियों से अलग कौम थे और मशरकी पाकिस्तान में उनकी तादाद 10 लाख थी।
وہ ہمیشہ پاکستان کے وفادار رہے، لیکن بنگلہ دیش بنتے ہی ان 10 لاکھ لوگوں کو شہری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، صرف اس گناہ پر کہ وہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے تھے۔ 6 لاکھ لوگ در بدر مہاجروں کی طرح بھٹکتے رہے۔ بہت سے لوگ ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور آج بھی کراچی میں مقیم ہیں۔ مشرقی پاکستان میں چاٹگام میں رہتا تھا، وہاں پہ جلوس وغیرہ نکلا کرتا تھا عوامی لیگ کے حمایت میں، اور یہ لوگ مشل بردار بھی جلوس نکالتے تھے رات کے وقت۔ جہاں پہ بہاری اردو بولنے والوں کی تعداد کم تھی، وہاں ان کے گھروں میں آگ لگا دیا کرتے تھے ایک پریشر ڈالنے کے لیے، تاکہ یہ لوگ کسی صورت بھی یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صرف انڈین آرمی سے ہم نہیں لڑ رہے تھے، ہم بلکہ مکتی باہنی سے بھی لڑ رہے تھے۔ مکتی باہنی، انڈین آرمی، RSS، بجرنگ دل، یہ سارے مل کر کے بہاریوں کا سن 1971 میں جنوسائیڈ کیا۔ ہم لوگ تو بہت بری طریقہ سے، مگر پھر بھی ہم لوگوں نے ہمت نہیں آئی۔ وہاں جو مناظر ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا، اللہ معافی دے، یعنی 45 ڈرم سر جو ہے نا، یہ گلا کٹا ہوا اپنے ہاتھوں سے میں نے اٹھایا ہے، اور 45 ڈرم میں ہم نے اکٹھا کیا سارا، اور لاش جو ہے یہ روڈ پہ تھا، اور 2 کھڈا کھودا، ایک میں لیڈیز ایک میں جینٹس کو میں نے دفن کیا بغیر کفن کا۔ ہم پاکستانیوں نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ہمارے سامنے کوئی حاجی نمازی نہیں تھے۔ قوم پرستی کا 25 سال سے پھیلایا گیا زہر اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ ہم نے پیار اور سختی دونوں کی، کیونکہ ہمارا مقصد پاکستان کے 2 قومی نظریے کا تحفظ تھا، لیکن شیخ مجیب کو اچھے سے علم تھا کہ اسلام کا نظریہ توڑنے کے لیے قوم پرستی سب سے مفید ثابت ہوگی۔ شیخ مجیب نے بنگلہ دیش بنتے ہی اسلامی آئین کا خاتمہ کیا، سیکولر نظام نافذ کیا۔ تو اب آپ میں سے بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال بھی گردش کر رہا ہوگا کہ کیا 2 قومی نظریہ 1971 میں ختم ہو گیا؟ اندرا گاندھی کا مشہور قول ہے کہ 1971 کو ہم نے 2 قومی نظریہ کو بحیرہ عرب میں دفن کر دیا، لیکن 2 قومی نظریہ آج بھی قائم ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام نے کچھ عرصے کے بعد جب شیخ مجیب دور کی پالیسی کو ناکام ہوتے دیکھا تو شیخ مجیب کی حمایت ختم کر دی۔ بنگلہ دیش میں فوج نے حکومت سنبھال لی، کچھ عرصہ گزرا اور بنگلہ دیش میں واپس اسلامی نظام رائج ہو گیا۔ آج پاکستان اور بنگلہ دیش 2 الگ ملک ضرور ہیں، لیکن ان دونوں ملکوں کی بنیاد اسلام ہی ہے، لہٰذا 2 قومی نظریہ کو شکست نہیں ہو سکی۔ 2 ملک ضرور بن گئے، لیکن 2 قومی نظریہ آج بھی قائم ہے۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اچھا یہی تھا کہ حسین شہید سہروردی کی بات مان کر 1947 میں ہی پاکستان اور بنگلہ دیش 2 الگ ملک بن جاتے تو ہم بہت سارے فساد سے بچ جاتے، لیکن حالات کی وجہ سے بہت سے غلط فیصلے ہوتے رہے۔ البتہ جہاں تک شیخ مجیب کی بات ہے تو وہ ایک پاپولسٹ لیڈر تھا۔ ایسے لیڈر اپنی کامیابی کے لیے پوری قوم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور ایسا ہی ایک پاپولسٹ لیڈر آج کل خود کو شیخ مجیب کا ترجمان بتاتا ہے، اور ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ دونوں کا طرز سیاست ایک جیسا تھا۔ لیکن کیا ایک اور 1971 ہوگا؟ میرے نزدیک نہیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ فوری پکڑا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔